अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में नफल नमाज के मसाइल और अहकाम के हवाले से जो अहादीथ और मसाइल हैं उनका हमने आगाज़ किया था, और आखिरी हदीथ जिस पर हमने तवक्कुफ़ किया था या जिस पे हमने स्टॉप किया था लेक्चर, वो नमाज दुहा और नमाज चाश्त जो है इसके बारे में जो नबी अलैहिस्सलाम की अहादीथ हैं इन पर हमने क्लास ख़त्म की थी। और हमने कहा था कि अगले लेक्चर में ये बकिया अहादीथ जो हैं नमाज ततव्वु और नफल नमाज के हवाले से इनको इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे और अगले बाब के अहकाम भी इंशाल्लाह कुछ पढ़ेंगे। हमारे पास सबसे पहले सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये जो है वो तीनों अहादीथ हैं। कौन आप में से पढ़ेगा? जी, क्या सब लोगों के यहाँ मेरी आवाज़ कट रही है? नहीं सर, यहाँ पे क्लियर है। हाँ, तो फिर जो मैसेज कर रहे हैं साहिब उनके यहाँ इंटरनेट का मसला है। जब बाकी लोगों के यहाँ क्लियर है तो फिर सोएब साहब आपके यहाँ मसला है, बाकी सबके यहाँ क्लियर है आवाज़, आपके इंटरनेट का इशू है। चलिए पढ़ें आप, हीरा पढ़ें आप, हदीस पढ़ें। जी सर, हदीस नंबर 310। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ताला अन्हा क़ालत। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं 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 ने नहीं, ऐसे फरमाया। नहीं, जी ऐसे नहीं, सिर्फ जी। अरबी पढ़नी है, सिर्फ ओके अरबी ठीक है पढ़नी सर। है इबारत। और आप सब लोग तैयार करके आया करें, आप सब लोग ठीक है। इबारत तैयार करके आया करें, किताब से पढ़ के आया करें अरबी। आइंदा से अहादीस आप लोगों से पढ़वाई जाएंगी। अगर कोई इराब ठीक की है सर। गलती होगी तो मैं उसकी इस्लाह करूंगा, लेकिन आप कोशिश करें इबारत पढ़ना सीखें और इबारत आप पढ़ा करें। तर्जुमा नहीं आपने पढ़ना, सिर्फ आपने अरबी मतन पढ़ना है, तर्जुमा मैं खुद करूंगा। उस्ताद का काम यही तो है। तर्जुमा भी अगर आप लोगों ने आपसे पढ़वाना है तो फिर मैंने जी क्या जी। करना है? हाँ, जी ठीक है सर। जी। काना रसूलुल्लाहि सर युसल्ली आवाज बहुत कट रही है। ज़ुहरा। भाई मैंने पहले आपको बताया है कि आपके यहाँ इंटरनेट का इशू है। आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी सोएब साहब? सोएब साहब को मैसेज लिख दें कोई कि आपके इंटरनेट का मसला है, बाकी लोगों की आवाज़ बिल्कुल ठीक है। हाँ पढ़िए आप, जी। मेरा पढ़ें। काना रसूलुल्लाहि युसल्ली ज़ुहा अरबआ व यज़ीदु मा शा अल्लाह वलहु अन्हा अन्नहा सुइलत हल काना रसूलुल्लाहि युसल्ली ज़ुहा क़ालत ला इल्ला अन सर ये युक्ति लिखा हुआ है। इल्ला अन यजीआ। इल्ला अन यजीआ मिन मगरिबी वलहु आगे। अन्हा मा मा राइता रसूलुल्लाहि मा युसल्ली रअयतु, सुबहत ज़ुहा मा रअयतु। मा रअयतु रसूलुल्लाहि युसल्ली सुबहत ज़ुहा क़त व इन्नी लअस्बुह लअस्बहुहा। व इन्नी लउसब्बिहुहा। जी। चलिए खैर, अहसन थी। उम्मुल सर मोमिनीन मीम आयशा, कोई मतलब है जी। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, और इनका तारुफ मुतअद्दिद बार पहले आप असातिज़ा से सुन चुके होंगे रावियों का। इस वजह से रावियों के तारुफ अगर कहीं ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह जिक्र कर दिया जाएगा, वगरना जो मारूफ सहाबा इकराम हैं उनके तारुफ की ज़रूरत और हाजत नहीं है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कालत, उन्होंने कहा, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युसल्ली, अब दुहा, आप नमाज पढ़ते थे दुहा की, यानी चाश्त की नमाज या इशराक की नमाज। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 4 रकत पढ़ा करते थे। वह यजीद माशा अल्लाह, और ज्यादा करते थे आप जो अल्लाह ताला चाहता, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुकद्दर किया होता आप 4 से ज्यादा भी पढ़ लेते थे। हजरत उम्मे हानी
رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں فتح مکہ کے موقع پر ان کے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعات پڑھنا بھی ثابت ہے۔ حضرت سیدہ ام ہانی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد ہیں اور حضرت علی کی بہن ہیں رضی اللہ تعالی عنہا وعن صحابت اجمعین، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر 8 رکعت بھی نماز ضحیٰ یعنی نماز چاشت پڑھی ہے۔ اب ہمارے پاس اس حدیث میں ایک تو لفظ ضحیٰ ہے۔ ضحیٰ جو ہے یہ ضاد کے ضمہ کے ساتھ ہے اور اسے فتح کے ساتھ ضحیٰ بھی پڑھتے ہیں۔ اب ضحیٰ ضاد کے اوپر فتح زبر اور ہا اور الف اور حمزہ۔ اب ضحیٰ یعنی یا کے بغیر، یا مکسورہ کے بغیر، یہاں یا مکسورہ کے ساتھ ہے نا اب ضحیٰ، لیکن اسے اب ضحیٰ بھی پڑھتے ہیں، ہا کے بعد الف اور حمزہ، ہا کے بعد الف اور حمزہ اب ضحیٰ بھی پڑھتے ہیں۔ علماء فرق یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اب ضحیٰ پڑھیں جیسے یہاں لکھا ہوا ہے حدیث میں، تو پھر اس سے مراد وہ وقت ہے جو سورج کے طلوع ہونے کے بعد اس کے کچھ بلند ہونے تک کا وقت ہوتا ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب سورج تھوڑا بلند ہو جائے تو اس وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ اور اب ضحیٰ جو ہے اس سے مراد وہ وقت ہے جب سورج جو ہے وہ روشن ہونے کے بعد بالکل سورج طلوع ہونے کے بعد بالکل جو ہے وہ چمکدار ہو جائے، کیونکہ آغاز میں اس کی شعاعیں کمزور ہوتی ہیں اور اتنا زیادہ صاف شفاف اور چمکدار نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا جب بلند ہو جاتا ہے تو اس وقت بلند ہونے کے بعد اگر وہ روشن ہو جاتا ہے خوب، اور وہاں سے لے کر دن کے نصف تک یعنی آدھے دن تک کا جو وقت ہے اس کو جو ہے وہ اب ضحیٰ بولا جاتا ہے۔ اور ضحیٰ جو ہے یہ سورج کے بلند ہونے کے بعد سے لے کر زوال کے پہلے تک، تو بہرحال تقریباً دونوں کا اطلاق قریب قریب ہے۔ تو دیکھیے اب ضحیٰ نماز اشراق ہو یا نماز چاشت ہو، صلاۃ الاوابین ہو، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں جیسے میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا۔ اور اگر شروع وقت میں پڑھی جائے تو یہ نماز جو ہے وہ اشراق ہے، اور اگر آخری وقت میں پڑھی جائے افضل وقت میں تو یہ نماز جو ہے وہ چاشت ہے۔ تو ایک ہی نماز کے مختلف اوقات ہیں۔ اس نماز کا وقت جیسے میں نے ذکر کیا سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 15 منٹ کے بعد سے جب سورج بلند ہو جائے وہاں سے لے کر زوال تک یعنی زوال کے پہلے تک ہے، زوال سے پہلے تک کا یہ وقت ہے۔ اول وقت وہ یہ ہے سورج طلوع ہونے کے بعد جب بلند ہو جائے وہاں سے لے کر، اور آخری وقت جو ہے زوال سے پہلے تک، اور یہ افضل ہے۔ 9-10 بجے کا وقت جو ہے یہ افضل وقت ہے اس نماز کے لیے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر جو ہے وہ اسی وقت میں پڑھتے تھے، اور آپ نے فضیلت بھی جیسے حدیث آ رہی ہے صلاۃ الاوابین آپ نے اسی وقت کی بتائی ہے جو اس کا آخری وقت۔ اب ہمارے سامنے جو احادیث ہیں اس موضوع کے اندر وہ 3 طرح کی ہیں۔ کچھ ایسی احادیث ہیں جن کے اندر یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، مطلق اس بات ہے۔ کچھ ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں پڑھی۔ کچھ ایسی حدیث ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے جب واپس آتے یا خاص مناسبت میں اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے نماز چاشت یا نماز اشراق، لیکن عام حالات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے روٹین کے ساتھ جو ہے وہ نہیں پڑھی۔ اس میں جمع کیا ہے انشاءاللہ اس میں ہم بات کرتے ہیں، پہلے حدیث پڑھ لیں۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ سے یہ ہے وَلَهُ عنہا، اور اسی کے ہاں یعنی امام مسلم کے ہاں عنہا انہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، انہا سئلت کہ ان سے سوال کیا گیا، حل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نماز اشراق پڑھا کرتے تھے؟ قالت تو وہ فرماتی ہیں لا نہیں، الا ان یجیء من مغیبہ، ہاں مگر جب آپ آتے، جاء یجیء سے اصل میں یجیء ہے لیکن ان چونکہ مضارع سے پہلے آ گیا ہے، اور جب مضارع سے پہلے ان واقع ہو تو وہ مضارع کو نصب دیتا ہے۔ پھر اصل تو مضارع جو ہے وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع جو ہے یہ عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، نصبی حالت میں بھی رفعی حالت میں بھی ہوتا ہے۔ تو ان یہاں ناصبہ ہے جس نے یجیء یعنی اصل میں یجیء تھا لیکن ان کی وجہ سے من مغیبی ہی، یہ مغیب جو ہے مطلب آپ نے سفر سے، مغیب ویسے تو غائب ہونے کو کہتے ہیں، غاب یغیب مغیب یعنی سفر سے یعنی غائب رہنا، گھر سے اہل و عیال سے دور رہنا، چونکہ سفر میں انسان اپنے اہل و عیال سے دور رہتا ہے، ایک عرصہ غائب رہتا ہے، تو اس وجہ سے سفر پر مغیب کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔ تو من مغیبی کا معنی اپنے سفر سے جب واپس آتے تو پھر پڑھتے۔ اب آپ دیکھیں
कौन आप में से बताएगा कि पिछली हदीस में और इस दूसरे हदीस के हिस्से में क्या फर्क है? जो पहली हदीस इसमें और ये वाला हु अनहा, ये दूसरी हदीस में क्या फर्क है दोनों में? जी। सर ये जो अमल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन वो इस्तिकलाल के साथ नहीं पढ़ते थे इसको। आप ये कहें कि पहली हदीस में मुतलक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जो है वो नमाज इशराक पढ़ने का जिक्र मिलता है। इस बात है जी कि अल्लाह के नबी पढ़ते थे, लेकिन जिक्र नहीं कि कब पढ़ते थे, मुसलसल पढ़ते थे या कभी कभी। लेकिन जी दूसरी हदीस में आप सफर से जब वापस आते तब आप पढ़ते थे। और एक और रिवायत में नफी है, ये तीसरी है, और वो भी सही मुस्लिम में है, वो भी हदीस सही है। वाला हु अनहा, और इमाम मुस्लिम के यहाँ ही हदरत आयशा से ही रिवायत है, ये तीसरी रिवायत है। मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली सुबहत दुहा कत्तु, मैंने नहीं देखा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कभी नमाज दुहा पढ़ी हो। सुबह ये तस्बीह से है, सुबह तस्बीह से है, सब्बह युसब्बिहु तस्बीह बाब तफील। और यहाँ चूंकि नमाज के अंदर तस्बीह भी अल्लाह ताला की बयान की जाती है, तो इस वजह से जुज का इतलाक कुल पर किया गया है। कभी कुल बोलकर जुज मुराद होता है और कभी जुज बोलकर कुल मुराद होता है। जैसे पीछे हमने पिछले लेक्चर में अहादीस कुछ ऐसी पढ़ी थी जिनके अंदर जो है रकू या सजदे का इतलाक रकत पर या नमाज पर भी हुआ है। तो यहाँ सुबह तस्बीह से है, और मुराद नमाज के अंदर जो अफाल होते हैं उनमें तस्बीह भी है, तो तस्बीह का इतलाक नमाज पर है, और नमाज से मुराद यहाँ नमाज इशराक है, नमाज चाश या नमाज इशराक है। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मा रही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं मैंने देखा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को युसल्ली, आप नमाज पढ़ते हो, सुबह दुहा, नमाज इशराक, कत्तु कभी भी। अब इस रिवायत में पहली दो रिवायतों में क्या फर्क है? सर, इसमें नफी की गई है इस अमल की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नहीं पढ़ते थे। ahsan थी। इस हदीस में नफी है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कभी भी नहीं पढ़ते, यानी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने पढ़ी ही नहीं। व इन्नी ला उसब्बी हुआ, और मैं ये यानी नमाज इशराक पढ़ लेती हूँ, और मैं ये नवाफिल पढ़ती हूँ, यानी नमाज इशराक के या नमाज दुहा के चाश्त के मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छा, अब हमारे सामने तीन तरह की रिवायात हैं। पहली हदीस में है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुतलकन पढ़ते थे, इसमें रूटीन भी हो सकती है, गैर रूटीन के साथ मुस्तकिल भी हो सकता है, गैर मुस्तकिल भी हो सकता है। दूसरी हदीस में कि आप सफर के अंदर जब वापस आते सफर से तब आप पढ़ते थे, और तीसरी में कि आप कभी भी नहीं पढ़ते थे। अब जमा की क्या सूरत है? मुख्तलिफ उलमा ने इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किए हैं। बाज़ उलमा ने तो तरजीह दी है, बाज़ उलमा ने तरजीह दी, वो कहते हैं कि जिन अहादीस में इत्बात है उन अहादीस को मुकद्दम किया जाएगा उन अहादीस पर जिनमें नफी है कि अल्लाह के नबी के सामने नहीं पढ़ी। क्योंकि बाद सहाबाई कराम को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा ताकीद की है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बाद सहाबाई कराम को नमाज इशराक की तलकीन और ताकीद की थी कि आप पढ़ना। ये तरजीह का पहला मौक़िफ़ है कि तरजीह दी जाएगी। लेकिन बाद उलमा कहते हैं कि तरजीह की जरूरत नहीं, हम जमा कर ले, क्योंकि जमा ज्यादा औला होता है तरजीह से। तरजीह के अंदर आप एक रिवायत को मुकद्दम कर रहे होते हैं और दूसरी को आप अमल छोड़ रहे होते हैं, जबकि जमा के अंदर दोनों रिवायात पे अमल हो रहा होता है। जमा के अंदर जमा ज्यादा औला है बनिस्बत तरजीह के। अगर जमा मुमकिन है तो आपको ऐसी तत्वीक, ऐसी जमा निकालें कि जिससे दोनों तरह की हदीस पे अमल हो जाए, बजाय इसके कि आप एक हदीस को राजे करार दे दें और दूसरी को मरजू करार दे दें, इससे दोनों हदीस पर अमल नहीं होता। लिहाजा ये कायदा जाबिता ज़हन में बिठा लें कि जब दो या दो से ज्यादा अहादीस में बज़ाहिर तारुज़ हो, तो उस तारुज़ के अंदर सबसे पहले तरजीह नहीं दी जाएगी, बल्कि पहले उनको जमा करने की कोशिश की जाएगी। अगर जमा की कोई सूरत निकलती हो तो ठीक है, वगरना उसके बाद तरजीह की तरफ जाया जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो क्या इन तीनों अहादीस में जमा की सूरत मुमकिन है कि नहीं? हाँ जी, मैंने उस दिन भी कहा था, आपके सामने गुजारिश की थी कि आपने मेरे साथ एक्टिव होकर चलना है और गौर के साथ अहादीस पे गौर व फिक्र करते रहना। साथ साथ कि सवाल हो सकता है आपसे, कोई फवायद अखज करने पड़ जाते हैं, कुछ भी है, इस वजह से आप इस पे मुतवज्जे रहें मेरे साथ। आप बताइए, आपके क्या इन तीनों अहादीस को जमा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो सवाल कैसे? ये कि जमा जो सर, मेरा सवाल ये है कि जो जमा की जाएंगी अहादीस, वो नफी वाली जो हैं वो
ایک ساتھ کی جائیں گی اور جو مثبت ہیں وہ ایک ساتھ کی جائیں گی، یا تینوں کو اکٹھا کریں گے یہاں پہ جمع؟ یعنی آپ تینوں کی کوئی ایسی صورت نکالیں کہ تینوں کے اندر جو ہے وہ ہم عمل کر سکیں، ایسا جواب ہو کہ جو تینوں کے اندر مناسب ہو، تینوں کے لیے۔ سر اس کا یہ ہے نا کہ وہ چیز آ گئی جیسے آپ نے نفل کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اس پہ اگر ہمیں دو احادیث مل رہی ہیں اور اگر ہمیں تاکیدی احادیث بھی مل رہی ہیں تو ہم اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کو نہیں بھی پڑھ سکتے، یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جن میں نفی ہے اس کا کیا جواب دیں گے؟ سر اس کا نہیں پتا۔ چلیے متوجہ ہوں۔ دیکھیے تینوں احادیث میں جمع کی صورت یہ ہے کہ ہم کہیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز اشراق پڑھی ہے لیکن کبھی چھوڑی بھی ہے، مستقل آپ نے روٹین کے ساتھ نہیں پڑھی، کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پڑھ لیتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں یہ واجب نہ کر دی جائے یا امت کے لیے مشقت نہ ہو، یا امت کے لیے مشقت نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی امت کو مشقت سے بچانے کے لیے بھی بسا اوقات جو ہے وہ ایسے اعمال کرتے تھے کہ تاکہ لوگ جو ہے مشقت میں نہ پڑ جائیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ مشقت کے اندر نہ پڑ جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز اشراق پڑھی ہے لیکن آپ نے ہمیشگی نہیں کی، لیکن آپ نے اس کی فضیلت بیان کر کے دیگر بعض صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کر کے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی مستقل پڑھے گا تو افضل ہے، اگر کوئی مستقل پڑھے گا تو افضل ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل مسلسل اس وجہ سے نہیں پڑھی کہ کہیں اس کو لازم نہ کر دیا جائے یا امت کے لیے مشقت نہ ہو، لوگ اپنے اوپر اسے لازم نہ کر لیں، لوگ اپنے اوپر اسے لازم نہ کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام بعض دفعہ بعض افعال پہ ہمیشگی نہیں کرتے تھے، بعض اعمال پہ ہمیشگی نہیں کرتے تھے۔ دو اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس کو واجب کے ڈر سے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں میری امت پر یہ واجب نہ کر دی جائے، یا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں مسلسل کروں گا تو مجھے دیکھ کر لوگ بھی مسلسل کرنے لگ جائیں اور بعض لوگ اس کو لازم سمجھ لیں اور اس لازم سمجھنے کی وجہ سے ان پر مشقت ہو یا ان پر جو ہے وہ مشکل ہو۔ تو یہ اصل وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مستقل اس پر ہمیشگی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے۔ اور رہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے نماز اشراق پڑھی ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ یہاں نفی مستقل یعنی پراپر جو کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ آپ نے پڑھی ہو، اس کی نفی کر رہی ہیں، اس کی نفی کر رہی ہیں کہ آپ کہیں گے کہ آپ نے کہاں سے یہ نکال لیا کہ حضرت عائشہ کہہ رہی کہ میں نے اللہ کے نبی کو کبھی نہیں دیکھا، یعنی مستقل پڑھتے ہوئے، مستقل روٹین کے ساتھ، کبھی آپ پڑھ لیتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تاکہ لازم نہ ہو جائے یا لوگوں کے اوپر مشقت نہ ہو، آپ کو دیکھ کر لوگ بھی اس کو واجب نہ سمجھ لیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ ہم نے یہ کیسے اس حدیث سے اخذ کیا ہے؟ ہاں سر سوال سمجھ نہیں آیا۔ سوال یہ کہ ہم نے کہا جس حدیث میں حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی جو ہے نماز اشراق پڑھی ہو، اس حدیث سے مراد جی مستقل پڑھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے مستقل کبھی نہیں پڑھی، یہ حضرت عائشہ کی مراد ہے، نہ کہ کبھی بھی نہیں پڑھی، کیونکہ حضرت عائشہ خود پہلے اس بات کر چکی ہیں کہ اللہ کے نبی 4 پڑھتے تھے یا 4 سے زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے، تو یہ بظاہر تعارض جی ہے نا۔ تو اس کا حل یہ کہ حضرت عائشہ جس حدیث میں اس بات کر رہی ہیں اس میں اس بات آپ کبھی پڑھتے تھے، اور جس میں نفی کر رہی ہیں اس کا مطلب کبھی آپ نہیں بھی پڑھتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اسی حدیث میں موجود ہے، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، اور میں پڑھتی ہوں، یعنی میں یہ نوافل ادا کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ کیوں پڑھتی ہیں؟ اگر ثابت ہے تو پڑھتی ہیں نا، اگر ثابت نہیں تو کیسے جی حضرت جی عائشہ پڑھتی ہیں؟ وَإِنِّي جی سر لَأُسَبِّحُهَا، اور بے شک میں یہ نوافل پڑھتی ہوں، یعنی نماز اشراق کے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں مستقل پڑھتی ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے مستقل روٹین کے ساتھ مسلسل پڑھے ہوئے۔ کلیئر ہو گیا جی سب لوگوں کے ہاں یہ اشکال؟ جی سر کلیئر ہے۔ ہاں، تو جن حدیث میں اس بات ہے ان حدیث کو ہم محمول کریں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی پڑھی ہے اور کبھی چھوڑی ہے، اور جن حدیث میں حضرت عائشہ نے کہا میں نے کبھی نہیں دیکھا اللہ کے نبی کو پڑھتے ہوئے، یعنی مستقل پڑھتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے مستقل جو ہے وہ، یا پھر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اکثر ان اوقات میں مسجد میں یا کہیں اور ہوتے تھے تو اس وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکیں، یا یہ ہو سکتا ہے، لیکن پہلی حدیث بتا رہی کہ آپ نے دیکھا ہے، لہٰذا ہم اس کا معنی پھر یہ کریں گے کہ مستقل میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے جو ہے وہ نماز اشراق مستقل پڑھی ہو۔
اب سوال یہ کہ کیا اس کو سنت موقدہ کہیں گے یا غیر موقدہ کہیں گے؟ کیونکہ سنت موقدہ کے لیے یہ تعریف کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ ہمیشگی کی ہو، روٹین کے ساتھ وہ کام کیا ہو اور اس کی ترغیب دلائی ہو۔ تو کیا آپ نے اس پہ ہمیشگی کی ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں کی، تو پھر اس کو ہم سنت موقدہ کہیں گے یا غیر موقدہ کہیں گے؟ سر غیر موقدہ کہیں گے۔ نہیں، سنت غیر موقدہ نہیں کہیں گے، سنت موقدہ کہیں گے، چونکہ آپ نے اپنے قول کے ساتھ تاکید کر دی، آپ نے اپنے قول کے ساتھ یعنی زبان نبوت سے آپ نے ترغیب دلا کر تاکید کر دی ہے، اور ساتھ ہم نے یہ جواب دے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشگی نہیں کرتے تھے، بسا اوقات عمل موقد ہوتا تھا لیکن آپ اس وجہ سے ہمیشگی نہیں کرتے تھے تاکہ وہ واجب نہ ہو جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم کہیں گے اس کی دلیل نماز تراویح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح جو ہے وہ موقد ہے، سنت موقدہ ہے، نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی نہیں کی، آپ نے 3 دن پڑھائی صحابہ کو، لیکن چوتھے دن آپ نہیں نکلے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ نکلے، صحابہ کرام انتظار کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب نے کہا کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، مسجد نبی میں تمہیں دیکھ رہا تھا، لیکن تمہاری کثرت کو دیکھ کر، تمہارے جذبے اور جوش کو دیکھ کر مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ اس نماز کو بھی فرض نہ کر دے، میں اس وجہ سے نہیں نکلا۔ حدیث صحیح بخاری میں، انی خشیت ان تفرض علیکم صلاۃ اللیل، میں اس ڈر سے نہیں نکلا کہ کہیں یہ رات کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز تراویح رمضان کے اندر یہ سنت موقدہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی پڑھائی ہے اور خلفائے راشدین کا بھی عمل رہا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کا اس پہ عمل رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ اس پہ ہمیشگی نہیں کی، آپ نے بعض وجوہات کی بنیاد پہ آپ نے کبھی چھوڑی ہے کبھی پڑھی ہے، لیکن آپ نے اپنے قول کے ساتھ، جیسے آگے حدیث آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول کے ساتھ باقاعدہ اس کی ترغیب دلائی ہے، اور بعض صحابہ کرام کو آپ نے باقاعدہ وصیت کی تھی۔ میں چند ایک صحابہ کے نام ذکر کرتا ہوں جن کو اللہ کے نبی نے باقاعدہ نماز اشراق کی وصیت کی تھی، اور آپ نے ان کو تاکید کی تھی، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر ہیں، اور حضرت ابو دردہ ہیں۔ 3 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نماز اشراق کی تلقین کی تھی اور تاکید کی تھی، اور اسی طرح آپ کا پڑھنا اور اس طرح جو ہے وہ آپ کا اس کی فضیلت بیان کرنا، یہ 3 چیزیں مل کر جو ہے اس میں تاکید پیدا کر دیتا ہے، اس وجہ سے ہم کہیں گے نماز اشراق سنت موقدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نماز اشراق کتنی پڑھیں؟ تو نماز اشراق دیکھیے، اس کی کم از کم 2 رکعتیں، اور جو افضل ہیں وہ 8 ہیں، جو افضل ہیں وہ 8 ہیں، اور درمیانہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ درمیانے اعتدال والی جو تعداد ہے وہ 6 ہے۔ تو 4 یا 6، کم از کم 2، اس سے زیادہ 4 یا 6، اس سے زیادہ 8 افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بھی پڑھی ہیں، جیسے میں نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ تو یہ اس موضوع کے بارے میں جو خلاصہ ہے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اگلی حدیث کی طرف، حضرت زید بن ارقم کی حدیث۔ تو یہ پڑھیں گی جی، کون پڑھیں گی؟ نویدہ آپ پڑھیں، اور کون لوگ ہیں؟ 1 منٹ جی، سہیب صاحب آپ کو آواز اب کلیئر ہے؟ جی السلام علیکم سر۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قال صلاة الاوابین حین ترمز الفصال۔ احسنتی، حضرت زید، آپ بعد میں آئیے، جی ترجمہ نہیں پڑھنا، ترجمہ نہیں کرنا، ترجمہ جی میں کروں گا، میں کیوں بیٹھا ہوا ہوں؟ اگر ترجمہ بھی آپ سے ٹھیک پڑھوانا ہے، ہے تو میں کیوں بیٹھا ہوا ہوں؟ ہاں ٹھیک۔ چلیے، وعن زید ابن ارقم، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا، صلاۃ الاوابین، صلاۃ مضاف ہے اور اوابین جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور صلاۃ کی نسبت یہاں جو ہے وہ پڑھنے والوں کی طرف کی گئی ہے، پڑھنے والوں کی طرف کی گئی ہے، یعنی یہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں اوابین، یہ جو خاص بندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ان کی نماز ہے، یعنی وہ اس کا چونکہ اہتمام کرتے ہیں اس وقت میں کہ جب لوگ اپنے کاروبار اور اپنے معاملات سے، اپنی منڈی سے، اپنی تجارت سے، اپنے جو فصلوں سے تھکے ہوئے دوپہر کے وقت آتے ہیں اور وہ آ کر کھانا کھا کے آرام کرتے ہیں زور سے پہلے، اس وقت یہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں یہ اس وقت نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا صلاۃ الاوابین، بے شک اوابین کی نماز، ہینا یہ ظرف کے لیے آتا ہے،
وقت کا تعین کرنے کے لیے حینا کا لفظ جو ہے یہ آتا ہے، یعنی کسی وقت کو بتانے کے لیے۔ اب یہ جگہ بھی کبھی جگہ کے لیے بھی آتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا یہ وقت کے تعین کے لیے آتا ہے۔ حینا جب ترمدو الفصال، جب یعنی ترمدو کا معنی محسوس کریں، گرمی محسوس کریں، تپش محسوس کریں، الفصال اونٹنی کے بچے۔ جب اونٹنی، فصال جو ہے یہ فصیل سے ہے، فصال یہ فصیل کی جمع ہے، اور فصیل اس اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جس کو اس کی ماں سے جدا کر لیا گیا۔ فصیل یہ فصال جو ہے جمع ہے اور اس کی مفرد فصیل ہے، اور فصیل اس اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں کہ جس کو اپنی ماں سے جدا کر لیا گیا ہو۔ اب یہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ اتنی زیادہ حرارت اور گرمی برداشت نہیں کرتے، تو اس وجہ سے جب اونٹنی کے بچے کا پاؤں جلنے لگ جائے، یہ وقت ہے اوابین کی نماز کا، اور یہ میں نے کہا ہے کہ نماز اشراق یا نماز چاشت کا افضل وقت ہے، جو کہ آخری اوقات میں سے ہے، یعنی زوال سے پہلے، زوال سے پہلے تقریباً یہ 10 بجے، 10:30 11 بجے کا ٹائم بنتا ہے۔ اگر زوال 11 بجے کے بعد ہوتا ہے تو، اگر زوال 11 بجے کے بعد ہوتا ہے تو یہ تقریباً 10 10:30، اور اب سمجھ لیں 10 سے 11 بجے یہ جو وقت ہوتا ہے جس میں زمین تپنا شروع ہو جاتی ہے، زمین تپنے لگ جاتی ہے، اس میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ اس کی گرمی محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ اگر آپ پاؤں ننگے چلیں، ننگے پاؤں تو محسوس ہوتا ہے، تو یہ وہ وقت ہے۔ تو اوابین جو ہے یہ اواب ان کی جمع ہے، اوابین یہ اواب ان کی جمع ہے، اور مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اور بکثرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، اور برے کاموں سے اور برائیوں سے، منکرات اور مکروہ کاموں سے بچنے والے۔ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے تشریح میں بھی لکھا ہوا ہے اواب کی جمع ہے جس میں واو پہ تشدید ہے۔ اواب معنی اس کی بکثرت رکوع کرنے والے اور منکرات سیئات کو چھوڑنے اور ترک کرنے، یعنی مراد کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، کن چیزوں سے؟ نیکیاں کرنے سے اور برائیوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرتے ہیں۔ اور حین یہ ضرب کے لیے باقی وضاحت ہو چکی ہے۔ ترمدو کا معنی ہوتا ہے تپش محسوس کرنا یا حرارت محسوس کرنا، اور یہ رامیدہ یرمدو سے ہے، رامیدہ یرمدو جیسے تائب یا تابو۔ ایک حدیث ہے جو بڑی اہم ہے جس سے مزید اس نماز کی فضیلت واضح ہوتی ہے، وہ حدیث حضرت ابو ذر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، کہ صبح کرتا ہے تم میں سے ہر ایک کے جوڑ پر صدقہ، یعنی ہر صبح جب انسان کرتا ہے نا تو اس پر ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، ہر جوڑ کے بدلے میں اس پر صدقہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور انسان کے جوڑ آپ جانتے ہیں کہ 360 جوڑ ہے انسان کے، یا اس کے قریب قریب جیسے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جب انسان صبح کرتا ہے تو ہر جوڑ پر صدقہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت کی کہ کیسے کیسے آپ یہ صدقہ کر سکتے ہیں اپنے ہر جوڑ کے بدلے میں۔ پھر فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صدقہ، ہر تسبیح صدقہ ہے، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صدقہ، اور ہر تحمید یعنی تسبیح سے مراد سبحان اللہ اور تحمید سے مراد الحمدللہ، وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صدقہ، اور ہر تحلیل بھی صدقہ ہے، یعنی اگر انسان یہ تسبیحات اور یہ چیزیں کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ قبول کر لیتا ہے۔ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صدقہ، اور ہر تحلیل بھی صدقہ یعنی لا الہ الا اللہ۔ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صدقہ، اور ہر تکبیر بھی صدقہ یعنی اللہ اکبر۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے ایک بڑی جامع چیز ذکر کی کہ جو ان تمام چیزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یعنی آپ کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ وہ کون سا کام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور کافی ہو جاتی ہے اس پوری چیزوں سے 2 رکعتیں جو آدمی نماز اشراق کی پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم میں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں، مصنف کو یہ حدیث ذکر کرنی چاہیے تھی، مصنف کو یہ حدیث ذکر کرنی چاہیے تھی جس میں واضح طور پہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سارے صدقے کے راستے ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، طریقے ہیں۔ فرمایا کہ ان سب سے 2 رکعت نماز اشراق پڑھ لینا کافی۔
اگر آپ 2 رکعت نماز اشراق پڑھ لیتے ہیں گویا کہ آپ نے ہر روز اللہ تعالیٰ کا جو آپ پر حق ہے ان جوڑوں کے بدلے میں، حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے لیکن آپ صدقہ جو ہے کم از کم ہر جوڑ کے بدلے میں گویا کہ آپ نے ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو حدیث ہے، تو ہم فصال پہ بات کر رہے تھے، تو فصال فصیل سے ہے، اور ترمد رمید یرمدو سے، جس کا معنی ہوتا ہے جب کوئی حرارت محسوس کرے یا تپش اور گرمی محسوس کرے تو اس کو کہتے ہیں رمیدہ فلان یرمدو رمدن، تو اسی سے رمضا یعنی شدت حرارت کو بھی رمضا کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی السلام علیکم۔ میں میں پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ پڑھیے۔ وان انس رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ من صلى الضحى ایک نظر نہیں آتی، سنتئی عشرت رکعتن بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، له قصرا بن فی اللہ الجنہ۔ لہ یس، قصرا فی الجنہ۔ جی آپ لوگ لیٹ رواہ آئے ہیں، ترمذی۔ آپ لوگ تاخیر سے آئے ہیں، میں دوبارہ گزارش کر دوں کہ آپ سب لوگ آئندہ سے احادیث پڑھ کر آیا کریں گے، آپ سب لوگ آئندہ سے احادیث عبارت پڑھ کے آیا کریں گے، اور انشاءاللہ عبارت آپ سب پڑھیں گے باری باری، سب کی باری آئے گی، تو آئندہ اچھا سے۔ استاد صاحب، یہ جو کتاب ہے یہ لاسٹ سیمسٹر میں ہم نے شاید یہ والی کتاب یوز نہیں کی تھی، تو اس کا پی ڈی ایف ذرا شیئر کر دیجیے گا۔ پی ڈی ایف گروپ میں شیئر کی جا چکی ہے آپ کے گروپ میں۔ اچھا چلیے میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ، جزاک آپ جو اللہ ہے خیر۔ نا، آپ تھوڑا سا کرم فرمایا کریں گروپ کو بھی، گروپ پہ دیکھا کریں یہ چیزیں، اناؤنسمنٹ وغیرہ کا، خصوصاً اس وجہ سے اناؤنسمنٹ گروپ صرف اعلانات کے لیے خاص ہے، تو آپ کم از کم اس کو دیکھ لیا کریں، آپ ڈسکشن والے گروپ نہ دیکھا کریں، لیکن کم از کم جو اناؤنسمنٹ گروپ ہے اس کے اندر میں نے یہ شیئر کی تھی کتاب، دوبارہ کر دوں گا، کوئی حرج نہیں۔ چلیے، تو اصل میں جو شرح والی کتابیں ہوتی ہیں اس کو لمبی چوڑی شرح ہوتی ہے، شرح جب ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو پھر شرح والی کتاب کھول کے یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے خیر، ہر استاد کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی، جس نے پڑھی الضحیٰ نماز اشراق، کتنی رکھتے ہیں؟ سنتئی عشرۃ رکعتن، سنتئی عشرۃ رکعتن، 12 رکھتے ہیں، بن اللہ لہ قصرن، اللہ اس کے لیے بنا دیتا ہے، قصرن یہ محل کو کہتے ہیں، قصرن یہ محل کو کہتے ہیں، اس کی جمع قصور آتی ہے، اس کی جمع قصور آتی ہے، قاف صاد وا را، واو را، قصور، اور اس سے قصرن یہ مفرد ہے۔ جس نے نماز اشراق یا نماز چاشت کی 12 رکعات پڑھی، اللہ اس کے لیے اس کے بدلے میں جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا، وستغربہ، اور اسے غریب سمجھا ہے، یعنی امام ترمذی نے اسے روایت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے غریب قرار دیا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ غریب کا معنی یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر غرابت ہے، اور حدیث کے اندر ایک راوی ہے موسیٰ بن جعفر، اس حدیث میں راوی ہے موسیٰ بن جعفر، اس راوی میں کلام ہے، یہ مجہول ہے، یہ راوی مجہول ہے، اور مجہول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعد احادیث میں آتا ہے موسیٰ بن فلان، موسیٰ بن فلان، اب فلان کون ہے جی، اس کے والد کا نام کیا ہے کوئی پتہ نہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس راوی کے بارے میں علماء سے جرح اور تعدیل وارد نہیں ہے، اس راوی کے بارے میں علماء سے جرح یا تعدیل وارد نہیں ہے، جس وجہ سے یہ مجہول ہے۔ تو مجہول 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مجہول العین اور ایک مجہول الحال۔ مجہول العین وہ ہوتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ جس کی ذات کا تعین نہ ہو، یا اس سے کسی ایک راوی نے روایت کیا ہو اور اس کی ذات کا تعین نہ ہو۔ مجہول الحال وہ ہوتا ہے کہ جس سے ایک یا ایک سے زیادہ راویوں نے روایت لی ہو لیکن اس کے بارے میں ائمہ سے جرح و تعدیل وارد نہ ہو کہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے، یہ کچھ بھی اس کے بارے میں وارد نہ ہو۔ تو زیادہ تر جب راویوں سے روایات زیادہ راوی لیتے ہیں تو پھر اس کے حالات کا پتہ چلتا ہے، اگر روایات لینے والے اکا دکا ہوں تو پھر اس کے حالات کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیسا ہے، ثقہ ہے، ضعیف ہے، حفظ و اتقان میں کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حدیث یہ ضعیف ہے، ہمیں اس حدیث کی ضعیف ہے تو ضرورت نہیں، جب صحیح حدیث آ چکی، میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی حدیث، وہ جس میں آتا ہے کہ 2 رکعتیں نماز اشراق کی، یہ تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے، اور اس طرح صلاۃ الاوابین، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مطیع اور اس کی طرف رجوع کرنے والے خاص بندے ہیں، ان کی نماز کا وقت ہے کہ جب دنیا ساری آرام کرتی ہے، کاروبار سے واپس آ کر دوپہر کے وقت قیلولہ کرتے ہیں، اس وقت یہ اللہ کے بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ مخصوص بندوں کی نماز ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال
اس کے بعد اگلی حدیث ہے جی حضرت عائشہ سے. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جلدی کریں. شیخ صاحب یہ جو حدیث ابھی گزری ہے یہ سنت موقدہ کے بارے میں نہیں ہے کہ 12 رکعت دن میں جو پڑھ لیں وہ اس کے لیے ایک محل نہیں نہیں تعمیر؟ نہیں یہ آگے من صلی الضحیٰ، ضحیٰ کا لفظ آ گیا نا، تو جی وہ تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا حدیث. وہ تو نمازوں سے پہلے یا بعد میں ہے. یہاں اب ضحیٰ کا لفظ آ گیا ہے. جس نے یعنی چاشت کے وقت یا اشراق کے وقت 12 رکعتیں پڑھی، یعنی نماز چاشت اور نماز ضحیٰ، یہاں تو تعین ہو چکا ہے نا کہ یہاں مراد ایک نماز ہے، وہ نوافل نہیں ہے جو نماز سے پہلے یا بعد میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی سنت ٹھیک مؤکدہ یا وہ نماز مراد نہیں ہے. جی جی میں پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی فصلى الضحى 8 ركعات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے گھر میں داخل ہوئے، یعنی میرے حجرے میں داخل ہوئے. فصلى، آپ نے نماز پڑھی، الضحیٰ یعنی نماز اشراق یا نماز چاشت. میں بار بار اس وجہ سے دونوں لفظ دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ جو اشکال ہے بعض لوگوں کے کہ شاید نماز اشراق اور ہے اور نماز چاشت اور ہے، یہ ایک ہی نماز کے دو نام ہیں. اگر شروع وقت میں پڑھی جائے تو نماز اشراق ہے، اور اگر آخری وقت میں پڑھی جائے تو نماز چاشت ہے. ایک ہی نماز کے دو نام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اشراق پڑھی 8 رکعات، 8 رکعتیں. اسے ابن حبان نے روایت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے، لیکن دیگر محققین اور محدثین اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے. دیگر محدثین اور محققین اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور اس میں دو علتیں بیان کرتے ہیں. ایک علت تو یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن عبد الرحمن راوی ہے جس میں کلام ہے. عبداللہ ابن عبد الرحمن راوی ہے جس میں کلام ہے، اور دوسرا اس میں مطلب ابن عبداللہ، مطلب ابن عبداللہ راوی ہے جن کا حضرت عائشہ سے سماع ثابت نہیں. یعنی جو تابعی حضرت عائشہ سے بیان کر رہا ہے اس کا حضرت عائشہ سے سماع ثابت ہی نہیں، حدیث سننا ثابت ہی نہیں، ان سے ملاقات ہی نہیں کی حضرت عائشہ سے. یہ جو مطلب ابن عبداللہ ہے اس کا حضرت عائشہ سے لقاء یعنی ملاقات کرنا اور حدیث سننا ثابت ہی نہیں. جب ثابت ہی نہیں، اس کا مطلب اس نے کسی اور سے سنی ہوگی، درمیان میں کوئی واسطہ گرا ہوا ہے، اس وجہ سے حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. لیکن حضرت ام ہانی کی حدیث صحیح ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. مصنف وہ ذکر کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا. اگر مصنف وہ ذکر کر دیتے، ہو سکتا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں وہ حدیث نہ ہو. یہ دو حدیثیں اگر ذکر کرتے نا اس باب کے اندر تو بہت ہی اچھا ہوتا. ایک وہ جو حضرت ابو ذر کی حدیث ہے کہ ہر روز آدمی پر ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ لازم ہوتا ہے، ایک وہ حدیث، اور ایک جو حضرت ام ہانی کی میں نے ذکر کی وہ بھی صحیح، غالباً صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 8 رکعتیں حضرت ام ہانی کے گھر میں پڑھی، حضرت ام ہانی کے گھر میں، اور وہ حدیث صحیح ہے. اس کی جگہ وہ حدیث آ جاتی 8 رکعت والی تو وہ صحیح تھی، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. البتہ نبی علیہ السلام سے 8 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے جیسا کہ حضرت ام ہانی کی حدیث میں موجود ہے. تو میں نے بتایا کم از کم 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 ہیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. تو یہ سفر میں تھا جو آپ نے حضرت ام ہانی کے گھر میں پڑھی، آپ مکہ میں سفر میں تھے تو آپ نے پڑھی ہے، تو کوئی حرج نہیں، آدمی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. چلیے جی، اس کے بعد ہمارے پاس ہے بابو صلاۃ الجماع. بابو صلاۃ الجماع. لازم ہے کہ ہم احادیث پڑھنے سے پہلے اس باب سے متعلق احکام اور مسائل بھی جانیں، اس حدیث سے متعلق احکام اور مسائل بھی ہم جانیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم احادیث پڑھیں گے. اگلے لیکچر میں ہم کچھ مسائل پڑھتے ہیں انشاءاللہ، آج کچھ کل مسائل پڑھیں گے اور احادیث بھی اس کی پڑھیں گے. میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کر رہا ہوں، مسائل کی نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اصل میں چاہتا ہوں کہ ہم صرف خالی حدیثیں نہ پڑھیں، ہم مسائل سے بھی آگاہی حاصل کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، فقہی انداز میں ہم حدیث کو پڑھیں. جی، تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں باب کا عنوان ہے صلاۃ الجماع. الجماع جو ہے یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جماعت، اور جماعت کا اطلاق کم از کم 2 افراد پر ہوتا ہے، کم از کم 2 یا 3 افراد پر ہوتا ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں. کم از کم جن سے جماعت مشروع ہے یا جماعت جو کروا سکتے ہیں وہ 2 ہیں، کم از کم 2 ہیں. اس سے زیادہ جتنے بھی ہو جائیں افضل ہے، زیادہ جتنے ہوں گے اتنا اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا. اور امامہ جو ہے، امامہ یہ لفظ اما یا امو سے ہے، اما یا امو سے ہے امامہ، اور امامت 2 معنوں کے لیے آتا ہے. کبھی امامت سے مراد جماعت کروانا یعنی امامت کروانا، اور کبھی امامت سے مراد خلافت ہوتا ہے. کبھی امامت سے مراد خلافت ہوتا ہے
یعنی امام بننا، کسی قوم کا سربراہ بننا، حکمران بننا اور خلیفہ بننا، بادشاہ بننا، اس کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور امام جو نماز پڑھاتا ہے اس کے لیے بھی لفظ امام استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ عام امامت ہے اور یہ خاص ہے، وہ عام امامت ہے اور یہ خاص ہے، یعنی نماز کی امامت۔ تو یہ باب ہے جماعت اور امامت کے بارے میں، یعنی اس میں مصنف ان احادیث کو لے کر آئیں گے کہ جن احادیث میں جماعت کی مشروعیت، جماعت کا حکم، جماعت کا اجر و ثواب اور امامت کے احکام اور اس کی شروط وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی جائیں۔ تمام مسلمانوں کا بالاتفاق، ان کا اس بات پہ اتفاق ہے، اگر ہم کہیں تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز با جماعت مشروع ہے اور یہ افضل اور بہتر عبادات میں سے ہے، سوائے رافضہ کے۔ رافضہ نے اہل قبلہ کی مخالفت کی ہے، تمام مسالک اس پر متفق ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جماعت صرف امام معصوم کے پیچھے ہو سکتی ہے، اس وجہ سے ان میں اکثر نہ جمعہ پڑھتے ہیں اور نہ نماز با جماعت پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں جماعت کروانے کا اہل صرف امام معصوم ہے، اور وہ امام غائب ہے، اور وہ امام غائب ہے۔ میں چونکہ پڑھا تو ہوا ہے اور جانتے تو ہیں، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی، ہمارے پاک و ہند کے اندر بھی لوگ اپنے گھروں کے سامنے یہ لکھ کر لگائیں گے، یا صاحب الزمان ادرکنی، او ادرکنی یا صاحب الزمان، اے زمانے کے مالک، اے صاحب زمانہ مجھے پالو، یعنی میرے حال پہ رحم کرو۔ ادرکنی کا معنی مجھے بچا لو، یا صاحب الزمان، اے صاحب زمان۔ رافضہ جو ہیں، یعنی شیعہ کے جو خاص مخصوص طبقہ ہے، وہ امام غائب کو مشکل کشا بھی مانتے ہیں، حاجت روا بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں۔ اس وجہ سے میں گزر رہا تھا ایک دن، تو میں نے گھر کے سامنے یہ باقاعدہ جو ہے وہ میں نے یہ کتبہ لکھا ہوا پایا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ادرکنی یا صاحب الزمان۔ آپ دیکھیں کہ اس قوم کی سوچ اور اس کی فکر کیا عجیب ہے کہ ایک ایسے بندے کو امام مانتے ہیں جو پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ حیران ہوں گے، یہ جو امام غائب جس کو یہ امام مہدی کہتے ہیں، ہمارا امام مہدی، اہل سنہ کا امام مہدی ہمارا، وہ تو ان کی حدیث کے اندر اوصاف بیان ہوئے کہ وہ کب آئیں گے اور اس کی صفات کیا ہیں، اور وہ مطلب ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ان کا امام مہدی اور ہے، ان کا امام مہدی نعوذ باللہ، اس کی صفات جو یہ بیان کرتے ہیں وہ تو شیطان والی صفات ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی امام مہدی آئیں گے، یعنی امام غائب آئیں گے نعوذ باللہ، اچھا جی کیا کریں گے؟ نبی کی حدیث میں کہ جب امام مہدی آئیں گے عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے، انصاف کو عام کریں گے، عدل کو عام کریں گے اور دین کا نفاذ کریں گے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جب امام غائب آئیں گے تو نعوذ باللہ صحابہ کرام کو قبروں سے نکال کر ان پہ حدیں لگائیں گے، ان کو کوڑے لگائیں گے، حضرت عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والعیاذ باللہ۔ اس قدر یہ گھٹیا اور خبیث قوم ہے، کہتے ہیں جی ہمارے امام غائب آ کر صحابہ کرام ابو بکر و عمر کو قبروں سے نکال کے ان کو کوڑے لگائیں گے اور سولی پہ لٹکائیں گے، یہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ امامت کا مستحق صرف امام غائب ہے، اور امام غائب کیا ہے؟ وہ محمد بن حسن عسکری جو ہے، حسن عسکری کی اولاد، وہ پیدا ہی نہیں ہوئے کہ جائے کہ ان کو مانا جائے کہ وہ موجود ہے۔ وہ غار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کب صاحب زمانہ آئے گا اور کب ہماری قیادت کرے گا اور ان سنیوں کو نیست و نابود کر دے گا، والعیاذ باللہ۔ بہرحال یہ موضوع ہمارا نکل نہ جائے کہیں، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں شیخ الاسلام نے بڑی پیاری بات کی۔ شیخ الاسلام نے ان پر جو لکھا ہے بڑا جاندار لکھا ہے۔ ان کی کتاب آپ جو ہے نا منہاج السنہ پڑھیں، شیخ الاسلام کی بڑی دلچسپ کتاب اور بڑی فائدہ مند کتاب ہے۔ فرماتے ہیں انہم حجر المساجدہ وعمر المشاہدہ، یہ ایسی قوم ہے انہوں نے مسجدیں چھوڑ دی اور قبرستانوں کو آباد کر لیا۔ آپ ذرا جا کے دیکھیں کربلا کے اندر آج کل کیا ہوتا ہے، عموماً کربلا میں اور باقی جو دیگر ان کے مزارات ہیں وہاں جا کے دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں انہم حجر المساجدہ وعمر المشاہدہ، انہوں نے مسجدوں کو چھوڑ دیا اور قبرستانوں کو آباد کر لیا۔ نماز با جماعت جو ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا یہ فرض ہے یا کہ سنت مؤکدہ ہے یا فرض کفایہ ہے یا کیا ہے؟ تو اس میں ہمارے سامنے 3 قول ہیں جن کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور ہر قول کے دلیل کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا قول یہ ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، ہر مسلمان مرد پر، عورتوں پر نہیں، کیونکہ عورتوں کے بارے میں تو حدیث آ چکی ہیں۔ تو ہر مسلمان مرد پر نماز با جماعت پڑھنا یہ فرض ہے۔ یہ حنابلہ اور ظاہریہ کا مذہب ہے، اور اکثر احناف کا قول بھی یہی ہے کہ نماز با جماعت پڑھنا یہ فرض عین، یعنی ہر بندے پر فرض ہے۔
ان کی دلیل کیا ہے؟ اب ہم دلائل دیکھتے ہیں. پہلی دلیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور جب اے نبی تو ان میں موجود ہو تو بس ان کے لیے نماز کھڑی کرے، تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو، یعنی تم جماعت کرواؤ. اب یہ آپ جانتے ہیں حالت خوف میں نماز خوف کا ذکر ہے. وجہ استدلال یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حالت خوف یعنی جب دشمن کے سامنے ہو تب بھی، حملے کی صورت میں بھی، حملے کا امکان بھی ہو، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز باجماعت پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور یہ نہیں کہا کہ خود اپنی اپنی پڑھ لیں، بلکہ فرمایا نبی تم ان کو امامت کرواؤ اور ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور دوسری جماعت دشمن کا مقابلہ کرے، یعنی ان کی طرف دفاع کرے. اور یہ انشاءاللہ نماز خوف کا جب ذکر آئے گا تو اس کے اندر انشاءاللہ یہ چیزیں بلکہ میرے خیال ہے شاید پہلے آپ پڑھ چکے ہوں گے. چلیے خیر، تو یہ نماز خوف کے اندر قرآن کے اندر بھی ذکر موجود ہے. جب یہ سورہ نساء کی آیت آئے گی تو اس میں انشاءاللہ آپ یہ چیزیں پڑھیں گے. چلیے خیر، تو نماز خوف کی یہ صورت بیان کی گئی اور اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ امام کے ساتھ ایک صف کھڑی ہو، اور دوسری اگر تو دشمن قبلے کی جانب ہے پھر نماز کا طریقہ اور ہوگا، اگر دشمن مخالف سمت میں ہے تو پھر طریقہ اور ہوگا. ٹھیک ہے، اگر دشمن مخالف سمت ہے تو ایک صف امام کے ساتھ کھڑی ہوگی اور دوسری جماعت جو ہے وہ پیچھے دفاع کرے گی. اب ایک رکعت امام کے ساتھ ایک صف پڑے گی، وہ کیا کریں گے؟ وہ واپس آ جائیں گے، یعنی پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اور آگے والی صف آگے چلی جائے گی. وہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھے گی، پھر دونوں اپنی اپنی ایک رکعت پوری کریں گے، یا پھر ایک ایک رکعت پڑھ لیں گے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث کے اندر بھی موجود ہے. لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، صرف ہم اس کو آگے جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی، تو جب حالت خوف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز باجماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قائم کرنے کا حکم دیا اور اہل ایمان کو، تو عام حالات میں تو بالاولیٰ ہے. اسی طرح اس آیت میں دوران نماز آگے پیچھے آنے جانے اور امام کی ابتدا سے پیچھے رہنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ عام حالات میں یہ چیزیں آدمی یعنی جو مراد نمازی ہے اس کی نماز کو باطل کر دیتی ہیں. لہذا اگر نماز باجماعت پڑھنا سنت ہوتا، واجب نہ ہوتا، تو کبھی بھی ایک سنت کو پورا کرنے کی وجہ سے نماز کو باطل کر دینے والے کاموں کی اجازت نہ دی جاتی. یعنی آگے پیچھے صاحب کہ ایک صف امام کے ساتھ کھڑی ہے، کبھی وہ آگے آ رہی ہے، دوسری پیچھے جا رہی ہے، تو یہ حرکت ہے نا، حرکت کثیرہ ہے، زیادہ حرکت ہے. تو اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی اپنی پڑھ لو، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب اس کے اندر بھی واضح طور پہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم ہے، یعنی نماز کو باجماعت ادا کرو، جماعت کی صورت میں ادا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، نہیں ہے کوئی بھی نماز جو زیادہ بوجھل اور زیادہ بھاری ہو منافقوں پر فجر اور عشاء سے بڑھ کر. ولو یعلمون ما فیہما، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ جان لیں ما فیہما، جو ان میں یعنی اجر و ثواب ہے، لا اتوہما، تو وہ آئیں دونوں نمازوں کو، ولو حبوا کا معنی اگرچہ جو ہے ان کو اس میں اپنے گھٹنوں کو گھسیٹ کر آنا پڑے، یعنی گھٹنوں کے بل گھسٹ کر کیوں نہ آنا پڑے. لقد حممت، البتہ میں نے قصد کیا، ارادہ کیا، ان آمر المؤذن، کہ حکم دوں مؤذن کو، فلیقیم او فلیقیما، وہ اقامت کہے، ثم آمر رجلا، پھر میں کسی آدمی کو حکم دوں دوسرے کو، یہ الناس، لوگوں کی امامت کروائے، ثم آخذ، پھر میں پکڑوں، شعالا من نار او من النار، شولے یعنی مراد چنگاری یا شولہ آگ کا، فاحرق علی من لا یخرج الی الصلاۃ بعد، اور میں جلا دوں اس پر یعنی گھر اس کا جو ابھی تک نماز کے لیے مسجد میں نہیں آیا. اب آپ اس حدیث کے معنی پہ ذرا غور کریں کہ اگر نماز فرض نہ ہوتی، صرف سنت ہوتی، تو سنت کے چھوڑنے پر اللہ کے نبی گھروں کو جلانے کی تنبیہ نہ کرتے، وارننگ نہ دیتے. یقیناً اس کا مطلب فرض چھوڑا جا رہا ہے، جو لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے یا لوگ مسجد میں نہیں آ رہے، ان کے فرض چھوڑنے کی وجہ سے آپ اتنی وحی سنا رہے ہیں اور آپ اتنی تنبیہ اور اتنا آپ خبردار کر رہے ہیں، وگرنہ اس کی ضرورت نہیں تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمی، اللہ کے نبی کے پاس ایک نبینہ آدمی آیا، فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انہ لیس لی قائد، مجھے کوئی لانے والا نہیں، میرا کوئی قائد یعنی ڈرائیور نہیں ہے جو مجھے ڈرائیو کرے، مجھے لے کر آئے یعنی ہاتھ پکڑ کے، یقودنی، جو مجھے لے کے چلے الی المسجد، مسجد کی طرف لے کر آئے. فسأل رسول اللہ، اللہ کے نبی نے سوال کیا
یعنی اللہ کے نبی سے وہ سوال کر رہا تھا. سأل رسول اللہ، اس نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، ان یرخص لہ، کہ شاید اللہ کے نبی آپ کو رخصت دے دیں. یہ مقصد تھا سوال کرنے کا. فیصلی فی بیتی، اپنے گھر میں نماز پڑھ لے. فیصلی فی بیتی، اپنے گھر میں نماز پڑھ لے. فرخص لہ او فرخص لہ، اللہ کے نبی اسے رخصت دے دی. فلما ولا، جب وہ پھرا یعنی واپس پلٹا اپنے گھر کی جانب، دعاہ، تو آپ نے اسے بلایا. فقال، فرمایا، هل تسمع النداء بالصلاۃ، کیا آپ کو نماز کی اذان سنائی دیتی ہے نماز کے لیے؟ قال نعم، تو صحابی نے کہا ہاں. فرمایا فاجب، تو پھر جواب دو، یعنی آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا. اندازہ کریں آپ نبینا صحابی ہیں اور مسجد سے دور رہتے ہیں اور کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، کوئی قائد بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اس کو اجازت نہیں دی. تو کیا خیال ہے جو دیکھنے والے بینا لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کو مسجد میں آنا چاہیے کہ نہیں؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز با جماعت واجب ہے. دوسرا قول یہ کہ نماز با جماعت سنت مؤکدہ ہے. یہ مالکیہ اور بعض فقہا کا قول ہے. ان کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ. اس کے بارے میں مزید کچھ باتیں ہیں اور احادیث بھی ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہم کل اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بات کریں گے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کچھ آپ میں سے لوگوں کے پاس سوال وغیرہ ہوں گے، ایک دو تو سوال آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.